खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद अजीम है। और हम गुज़श्ता 2 हफ्तों से गुनाह की गुलामी के बारे में सीख रहे थे कि गुनाह की गुलामी क्या है, किस तरह से एक इंसान पैदाइशी तौर पर गुनाह का गुलाम होता है, किस तरह से अबलीस उसके ऊपर कब्जा करता है, किस तरह से अबलीस के मंसूबे उसकी जिंदगी में पूरे होते हैं, किस तरह से अबलीस बड़ी खूबसूरती के साथ गुनाह को उसकी जिंदगी में लेके आता है और उसको अपने कब्जा में कर लेता है, और किस तरह से हमारी 5 सेंसेस उनके वसीला से गुनाह हम में दाखिल होके हमारे बदन को, हमारी जान को जो है वो गुनाह आलूदा करते हैं। हमने बहुत सारी बातें पिछले 2 हफ्तों में सीखी, लेकिन आज जो एक खास बात हम सीखने वाले हैं वो है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो कि जिंदा खुदा का बेटा है, वो किस तरह से हमें गुनाह की गुलामी से निजात दिलाता है, किस तरह से हम यीशु मसीह के वसीला से गुनाह से रिहाई पाते हैं, यीशु मसीह किस तरह से गुनाह का इलाज करता है। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ही कुल दुनिया का, कुल नस्ल इंसानी का निजात दहिंदा है। उसके अलावा कोई शख्स, कोई हस्ती आपको गुनाह से निजात नहीं दे सकती। अगर आप गुनाह की गुलामी से रिहाई पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही नाम है, एक ही रास्ता है, एक ही हस्ती है, एक ही शख्सियत है, और वो जिंदा खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की हस्ती है। उस पे ईमान लेके आए, वो आपको गुनाह की गुलामी से छुड़ा सकता है। बाइबल मुकद्दस के दौर के अंदर मैंने आपको पिछली बार बताया कि गुलामों को खरीदा जाता था, गुलाम की कीमत अदा की जाती थी, गुलाम को पैसे देके ले लिया जाता था और उसके ऊपर हक जताया जाता था। तो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम जो गुनाह के गुलाम थे हमारी कीमत अदा की है, और वो कीमत रुपए पैसे से उसने अदा नहीं की, वो कीमत उसने अपने बेशबहा कीमती खून से अदा की है। अगर खुदावंद यीशु मसीह खून ना बहाता, अगर वो मसलूब ना होता, तो मैं और आप कभी गुनाह की गुलामी से छुटकारा ना पाते। हम गुनाह के अंदर रहते, गुनाह में मर जाते। लेकिन यीशु मसीह क्यों निजात दहिंदा है, क्यों वो गुनाह की गुलामी से छुड़ाता? क्योंकि वाहिद यीशु मसीह है जिसने इंसान के लिए अपना खून बहाया। आदम से आज तक कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसने नस्ल इंसानी के लिए खून बहाया हो। एक ही जात है जिसने अपना खून बहाया, और खून बहाने के वसीला से उसने नस्ल इंसानी को खरीद लिया, गुनाह की गुलामी से छुड़ा लिया, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। पतरस जो कि उसका शागिर्द था, वो कहता है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पे लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के तबार से मरकर रास्तबाजी के तबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। पहला पतरस 2:24। वो आप हमारे गुनाहों को, वो आप यानी उसको बोला नहीं गया, उसको कहा नहीं गया, उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं डाला गया, उसको मजबूर नहीं किया गया। लिखा है वो आप बजाते खुद अपनी मर्जी से इंसान की मोहब्बत में, इंसान के प्यार में, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। ये है उसकी मोहब्बत, ताकि हम गुनाहों के तबार से मरकर रास्तबाजी के तबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। पहला यूहन्ना और उसके 2 बाब की
پہلی آیت میں لکھا ہے آئے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پوری بائبل کے اندر آدم سے لے کے ابراہیم سے موسیٰ سے یسوع مسیح تک کوئی شخص کسی کے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکا، لیکن یسوع مسیح کے حق میں ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ یعنی یوحنا جو کہ اس کا شاگرد تھا وہ کہتا ہے کہ اس نے صرف ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں دیا یا قوم بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ نہیں دیا، بلکہ کہتا پوری دنیا، تمام قوموں، تمام امتوں، پوری نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ دیا تاکہ اس کے کفارہ کے وسیلہ سے ہم بچ جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ آج ہم سیکھنے لگے ہیں کہ یسوع مسیح کس طرح سے ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑا سکتا ہے، اور کوئی کیوں نہیں چھڑا سکتا۔ یسوع مسیح میں اور باقیوں میں کیا بات جو ہے وہ یسوع مسیح میں کیا خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، یسوع مسیح کیوں دوسروں سے مختلف ہے، اور کس طرح سے وہ ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یسوع مسیح کے بعد اور یسوع مسیح سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا، بہت سارے پیغمبر، بہت سارے نبی، بہت سارے بادشاہ نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہمیں گناہ سے نہیں چھڑا سکتا۔ یسوع مسیح نے ہمیں کیوں گناہ سے چھڑایا، اس کو ہم 4 مختلف حصوں میں سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ 4 مختلف باتیں جو یسوع مسیح نے کی یا جو یسوع مسیح میں پائی جاتی تھیں، ہم ان کو آج دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے یسوع مسیح جو تھا اس نے ہمیں گناہ سے چھڑایا۔ تو یاد رکھیں کہ اس بھید کو، اس مکاشفہ کو جاننے کے لیے ہم 4 خاص باتوں کو سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ یسوع مسیح کا عورت کی نسل میں سے پیدا ہونا اس لیے تھا تاکہ میں اور آپ گناہ کی غلامی سے چھڑائے جائیں۔ دوسری بات، یسوع مسیح کی بے گناہ زندگی، بے الزام زندگی اس لیے تھی تاکہ میں اور آپ گناہ کی غلامی سے چھڑائے جائیں۔ تیسری بات کہ یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں خریدا، یعنی اس نے اپنے خون کی قیمت ادا کی تاکہ میں اور آپ گناہ کی غلامی سے چھڑائے جائیں۔ چوتھی اور آخری بات کہ یسوع مسیح واحد انسان تھا اور ہے جو ہمارے گناہوں کی خاطر موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج کی تاریخ تک زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ 4 باتیں ہی انسان کی رہائی کا سبب بنی۔ ان 4 باتوں کے اندر ہمیں خدا کا بھید، خدا کا مکاشفہ اور انسان کی گناہ سے غلامی، گناہ سے رہائی نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح ان 4 باتوں کے وسیلہ سے اس نے انسان کو جو ہے وہ رہائی بخشی۔ یہی 4 باتیں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے جو تھی خدا یسوع مسیح نے پوری کی، اور ہر ایک بات ایک دوسری بات سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ ان کو الگ یا علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز جو یسوع مسیح کی شخصیت میں نظر آتی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اور آپ گناہ کی غلامی سے چھڑائے جائیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے کیا دیکھی؟ سب سے پہلی بات کیا کہ خدا یسوع مسیح کا عورت کی نسل میں سے پیدا ہونا ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑانا تھا۔ کیوں؟ میں نے پچھلے سال، مجھے یاد ہے 24 نائٹ کو میں نے عورت کی نسل کے اوپر پیغام دیا تھا، اور میں نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ کس طرح سے عورت کی نسل میں سے آنے کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے
ہمیں نجات دی۔ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح واحد ہستی ہے جو عورت کی نسل میں سے پیدا ہوا۔ نہ یسوع مسیح سے پہلے کوئی عورت کی نسل میں سے آیا، نہ یسوع مسیح کے بعد آج تک کوئی عورت کی نسل میں سے آیا۔ عورت کی نسل میں سے آنے والا صرف ایک ہی تھا، اور وہ یسوع مسیح تھا۔ پھر یاد ہے کہ وہ عورت کی نسل میں سے جب آیا تو وہ انسانی سوچ سے نہیں آیا، یا وہ انسانی ارادہ سے یا جسم کی خواہش سے نہیں آیا، بلکہ وہ عورت کی نسل میں سے جب آیا تو روح القدس کی قدرت سے آیا۔ یسوع مسیح کی پیدائش ناپاک پیدائش نہیں تھی، اس کی ایک پاکیزہ پیدائش تھی۔ وہ یوسف اور مریم کے ملاپ سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت کے ساتھ پیدا ہوا، اور خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے وہ مریم کے پیٹ میں ڈالا گیا۔ کیوں؟ ہم دیکھیں گے کہ کیوں، کیونکہ اس کی اس پیدائش کے وسیلہ سے، اس پاک پیدائش کے وسیلہ سے ہم گناہ کی غلامی سے آزادی پاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے ابھی، یہ سب سے پہلا نشان تھا کہ انسان کی رہائی کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ سب سے پہلا نشان تھا کہ نجات دہندہ اس دنیا میں آ گیا ہے، جو کہ عورت کی نسل میں سے ہے، جو کہ پیدائش 3 باب کی اندر خدا نے پیشن گوئی کی تھی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہونا تھا۔ کیوں یسوع عورت کی نسل سے پیدا ہوا؟ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح عورت کی نسل سے حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوئے، یہ خدا کے الہی منصوبے کا حصہ تھا، یسوع مسیح کا عورت کی نسل میں سے پیدا ہونا۔ کیونکہ یاد رہے کہ ابلیس نے خدا کے خلاف عورت کو استعمال کیا، اسی عورت کے وسیلہ سے دنیا کے اندر گناہ آیا، اسی عورت کے وسیلہ سے آدم بھی گناہ آلودہ ہوا، اسی عورت کے وسیلہ سے پوری دنیا کے اندر گناہ پھیل گیا، اور آدم کی نسل گناہ کی غلامی میں چلی گئی۔ اگر آپ پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 14 آیت پڑھیں تو لکھا کہ اور آدم نے فریب نہیں کھایا، بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ یعنی یہ عورت جس نے گناہ کیا، جس نے دھوکہ کھایا، جس نے نافرمانی کی، اسی عورت کو خدا نے ابلیس کے خلاف استعمال کیا۔ جس طرح ابلیس نے عورت کا انتخاب کیا انسان کی بادشاہت کو چھیننے کے لیے، انسان سے بادشاہت کو چھیننے کے لیے اور اس کو اپنا غلام بنانے کے لیے، اسی عورت کو خدا نے ابلیس کے خلاف استعمال کیا۔ پہلی وجہ تھی یہ، خدا ابلیس کو بتانا چاہتا تھا کہ یہی عورت جس کا تو نے استعمال کیا ہے، یہی عورت تجھے فکس کرے گی، یہی عورت نجات دہندہ کو لے کے آئے گی، یہی عورت دوبارہ سے خدا کے ساتھ ملاپ کرنے کا وسیلہ بنے گی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ پیدائش ایسی پیدائش ہے کہ جو مذاہب مسیحیت کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اس پیدائش کی تصدیق کرتے ہیں کہ بے شک یسوع مسیح جو تھا وہ کمواری عورت سے پیدا ہوا تھا، اور اسی لیے یسوع مسیح کے بے شمار القاب میں سے اس کا ایک لقب جو ہے وہ ابن مریم ہے، اس کو مریم کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کو مریم کا بیٹا بولا جاتا ہے، عورت کی نسل بولا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑانے کے لیے خدا کا پہلا قدم جو تھا وہ تھا یسوع مسیح کو عورت کی نسل میں سے بھیجنا۔ دوسری بات یسوع مسیح اس لیے نسل انسانی کا نجات دہندہ ہے یا ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑاتا ہے کیونکہ وہ خود بے گناہ تھا۔ پہلی بات کیا تھی؟ عورت کی نسل میں سے۔ دوسری بات کہ وہ بے گناہ تھا۔ اگر وہ بے گناہ نہ ہوتا، اگر اس کی زندگی میں گناہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمیں گناہ کی غلامی سے نہ چھڑا سکتا۔ اس نے ہمیں اس لیے گناہ کی غلامی سے چھڑایا کیونکہ وہ خود بے گناہ تھا۔ پترس اس کے حق میں کہتا ہے کہ نہ اس نے کوئی گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ اور پالوس رسول جو ہے وہ کرنتھیوں کے خط کے اندر کہتا ہے کیونکہ
جو گناہ سے واقف نہ تھا، جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے، کس نے؟ خدا باپ نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا، دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 21 آیت، جو گناہ سے واقف نہ تھا۔ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ خدا یسوع مسیح جو تھا وہ گناہ کو جانتا نہیں تھا، اس کو پتا تھا گناہ کیا ہے، وہ بدی کو جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ بدکاری کیا ہے، اس کے آس پاس بہت سے گناہ، بہت سی بدکاریاں ہوتی تھیں اور وہ دیکھتا تھا، اسی لیے وہ ہر وقت فقی فریسیوں کو تنبیہ کرتا تھا، ان کو ڈانٹتا تھا، کیونکہ وہ بدکار تھے، گناہ گار تھے۔ ہاں، مگر اس کی اپنی ذات کے اندر، اس کے اپنے جسم کے اندر، اس کی اپنی جان کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے خیالات کے اندر گناہ نہیں تھا، کیونکہ وہ گناہ کو آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے ان 5 دروازوں کی، جو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، 5 سینسز کی، 5 حواس کی جو تھا وہ رکھوالی کرتا تھا۔ وہ ہماری طرح، اس کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، جس طرح ہوا کو آزمایا گیا اس طرح سے یسوع مسیح کو بھی آزمایا گیا، اور جو آزمائش ہوا کی تھی وہی آزمائش یسوع مسیح کی تھی، مگر مختلف شکل میں تھی۔ اور خدا کا کلام ہے کہ وہ سب باتوں میں، لکھا ہے وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اوپر آزمائش نہیں آئی، اس کے اوپر آزمائش بھی آئی، بے شمار دفعہ اس کو آزمایا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ پوری بائبل کے اندر خداوند یسوع مسیح واحد ہستی ہے جس کو آزمانے کے لیے ابلیس خود آیا۔ پوری بائبل میں کسی کے پاس ابلیس خود نہیں جاتا، یہاں تک کہ اگر آپ ہوا کی بات کریں تو ہوا کے پاس سانپ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یسوع مسیح واحد ہستی ہے جس کے پاس ابلیس خود آتا ہے۔ آپ پڑھیں تینوں اناجیل کے اندر لکھا کہ وہ روح اس کو جنم لے گی تاکہ ابلیس کے ہاتھ سے آزمایا جائے، اور ابلیس آزمانے خود آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کو میرے چیلے آزما نہیں سکتے ہیں۔ وہ خود آیا، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح اپنے ایمان کے اوپر قائم رہا، وہ اپنے کردار کے اندر مضبوط رہا، اس نے اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے ارادوں کو کلام کے اندر، خدا باپ کے اندر قائم کیا ہوا تھا، اور پیدائش سے موت تک خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ ایک بے گناہ شخص تھا۔ اور پوری بائبل کے اندر ایک شخص آپ نکال کے دکھائیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ ایک ہی ذات ہے، اور وہ زندہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب۔ کسی نبی نے، کسی بادشاہ نے، کسی انسان نے آج تک اس بات کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن یہ دعویٰ صرف اور صرف یسوع مسیح کرتا تھا کیونکہ وہ بے گناہ تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 46 آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں 45 آیت پڑھوں، لکھا ہے، لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ تو واحد خداوند یسوع مسیح تھا جس نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اس بات کا دعویٰ کیا کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو اس بات پر فخر تھا کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے اپنی 33.5 سالہ زندگی کے اندر گناہ کا اور ابلیس کا انکار ہی کیا، ان کا مقابلہ ہی کیا، اور قوم بنی اسرائیل کہ بزرگ فقی فریسی ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ کیوں؟ وہ سب کلام نہیں سنتے تھے، یاد رکھیں، وہ اس کے پیچھے اس لیے رہتے تھے تاکہ اس کے اندر کوئی گناہ پکڑے، کوئی غلطی پکڑے اور اس کو مجرم ٹھہرائیں، لیکن وہ ہمیشہ شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کی ذات کے اندر گناہ نہیں تھا۔ اور یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اس کو پکڑوایا گیا تو پیلاطوس جب اسے بات چیت کرتا ہے تو پیلاطوس اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا،
یعنی وہ اس وقت کا حاکم تھا اور وہ اپنی انویسٹیگیشن کے مطابق کہتا ہے میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا. فقی فریسی مجبور تھے کیونکہ وہ اس کے اندر کوئی قصور کوئی گناہ پاتے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ ایک کامل انسان تھا. اور پھر واحد یسوع مسیح ہے، واحد یسوع مسیح ہے جس نے بائبل مقدس کے اندر اگر آپ اناجیل اربع کا چاروں انجیلوں کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ بے شمار لوگوں کو بولا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. کیوں؟ کیونکہ واحد خداوند یسوع مسیح ایسی ذات تھی اور ہے جو گناہوں سے آزادی دے سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ جب خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں جاتے ہیں اور وہ ایک گھر کے اندر کلام سنا رہا تھا اور لکھا کہ وہاں پہ لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر ڈال کے لے آئے اور اس مفلوج کو جب یسوع مسیح نے دیکھا تو یسوع مسیح نے اس کو بولا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور یہ قوم بنی اسرائیل کے لیے کفر مانا جاتا تھا. ان کے لیے اس بات کو ماننا بہت مشکل تھا کہ ایک انسان کسی کے گناہ معاف کر سکے کیونکہ انسان کسی دوسرے انسان کے گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا. لیکن یاد رکھیں کہ یسوع مسیح واحد انسان تھا جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ دوسروں کے گناہ معاف کر سکے. کیونکہ وہ بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ وہ مجھے اور آپ کو گناہ کی غلامی سے رہائی دے. اس لیے اس مفلوج جو کہتا ہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کو سامنے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا. لکھا ہے کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ اس کا کلام سن رہے تھے. اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا ہوا تھا لٹکا دیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے. تو قوم بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا اور یہ دعویٰ ہے بھی حقیقت تھا. اس میں کوئی دوسری رائے کوئی جھوٹی بات نہیں تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. نسل انسانی کے اندر کوئی اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے گناہ معاف کر سکے. خدا کی ذات ایسی ذات تھی ہے اور رہے گی جو گناہ سے مبرہ ہے، جو گناہ سے پاک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو، غور سے سنیے گا، لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے اس مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے. تو بتانا یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح واحد ہستی تھی جو کہ بے گناہ تھی اور بے گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے بے شمار جگہ پر لوگوں کو بولا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. کیونکہ اس کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا. اور اگر وہ خود بے گناہ نہ ہوتا تو وہ کبھی دوسروں کے گناہ معاف نہ کر سکتا. سوال یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کی بے گناہ زندگی یا اس کا بے گناہ ہونا کس طرح سے ہمیں گناہ سے نجات دلاتا ہے. اگر میں بے گناہ ہوں تو میں کس طرح سے آپ کو بچا سکتا ہوں؟ اس میں کیا بھید ہے؟ خدا یسوع مسیح بے گناہ تھا، ٹھیک تھا، وہ اس کے لیے اپنے لیے کافی تھا، لیکن اس کے بے گناہ ہونے سے میں اور آپ کس طرح نجات پاتے ہیں؟ اس بات کا جواب جو ہے وہ ہمیں ہمارے چوتھے حصے کے اندر نظر آتا ہے. وہ اور چوتھا حصہ کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا.
کیا یسوع کا مرنا ضروری تھا؟ کیا اس کا دنیا کے اندر آنا ضروری تھا؟ کیا خدا انسان کی معافی کے لیے کوئی اور راستہ نہیں نکال سکتا تھا؟ کیا جب آدم نے گناہ کیا تھا خدا آدم کو مار نہیں سکتا تھا؟ ایک نیا آدم نہیں بنا سکتا تھا؟ کیا خدا کوئی اور راستہ نہیں پیدا کر؟ وہ تو خدا تھا۔ کیوں یسوع مسیح آیا اور یسوع مسیح کی بے گناہی کے وسیلہ سے، اس کی بے گناہ زندگی کے وسیلہ سے ہم کس طرح نجات پاتے ہیں؟ کیا بھید ہے اس کے پیچھے کہ یسوع مسیح کو بھیجا گیا اور آدم کو نہیں مارا گیا بلکہ یسوع مسیح کو مارا گیا، یسوع مسیح کا کفارہ دیا گیا؟ تو یاد رکھیں اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے، ایک ہی جواب ہے کہ خداوند خدا باپ جو ہے وہ انسان سے محبت رکھتا تھا، محبت رکھتا ہے اور محبت رکھتا رہے گا۔ یہ خدا کی محبت تھی کہ اس نے آدم کو اور حوا کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ اس نے ان کے لیے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس کے اندر اس نے اپنے ہی بیٹے کو بھیج دیا۔ یوحنا 3:16 میں کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس کی یہ محبت تھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ اس کی محبت تھی، اور اس نے اپنی محبت کے اندر یہ سب کچھ کیا۔ اس کے پیچھے اور کوئی فلسفہ، کوئی سائنس نہیں ہے کہ یسوع مسیح کیوں آیا، صرف اور صرف خدا کی محبت کے پیچھے یہ سب کچھ کیا گیا۔ رومیو خط اس کے 5:8 میں لکھے کہ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یہ خدا کی محبت کی خوبی تھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مفکرین، بہت سارے غیر مذہب کے لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اگر آدم نے گناہ کیا تو آدم کو مار دیتے، ایک نیا انسان بنا لیتے، یا کوئی اور راستہ بنا، یسوع کیوں آیا؟ تو یاد رکھیں وہ نہ خدا کی محبت سے واقف ہیں اور نہ وہ اس بھید کو جانتے ہیں۔ یہ خدا کی محبت تھی جس محبت کے اندر اس نے آدم کو فنا نہیں کیا، اس نے حوا کو فنا نہیں کیا، بلکہ اس نے ان کی محبت کے اندر اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ کیا ہماری اولاد اگر کوئی برا کام کرتی ہے تو ہم اس کو مار ڈالتے ہیں؟ بتائیں، سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر میرا بیٹا یا میری بیٹی کو غلط کام کرے تو میں اسے قتل کر دوں گا، مار دوں گا؟ نہیں۔ ہاں، میں اس کو ڈانٹوں گا، میں شاید اس کو ماروں بھی ضرورت پڑنے پہ۔ بائبل کہتی ہے میں اس کو سمجھاؤں گا، میں اس کی کاؤنسلنگ کروں گا تاکہ وہ اس غلطی کو سمجھے اور اس غلط راہ سے باہر آ سکے، لیکن نہ میں اس کو مار دوں گا نہ میں اس کو چھوڑوں گا۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ آدم جو ہے، بائبل پڑھیں تو نسب نامے میں آدم کو خدا کا بیٹا بولا گیا ہے۔ خدا آدم سے اپنے بیٹے کی طرح محبت کرتا ہے، اسی لیے خدا نے اپنے پہلے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنے دوسرے بیٹے خدا یسوع مسیح کو قربان کر دیا۔ یہ اس کی محبت تھی۔ اس نے آدم اول کو بچانے کے لیے آدم ثانی کو قربان کر دیا، اور اگر یسوع مسیح قربان نہ ہوتا تو یاد رکھیں کہ ہم نجات نہ پاتے۔ چوتھی بات کیا تھی؟ خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مجھے اور آپ کو گناہ کی غلامی سے چھڑانے کا آخری مرحلہ جو تھا وہ خدا یسوع مسیح کا صلیبی موت، اس کا دفن ہونا اور اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ نجات کے پروسیس کا آخری مرحلہ تھا۔ اگر اس مرحلے میں سے خدا یسوع مسیح نہ گزرتا
تو میں اور آپ گناہ کے غلام ہی رہتے ہیں۔ خدا نے یسوع مسیح پہلے عورت کی نسل سے آیا، پھر اس نے بے گناہ زندگی گزاری، پھر اس نے اپنا خون بہایا، کوڑے کھائے، ڈنڈے کھائے، کانٹوں کا تاج پہنا، اس کا خون بہایا گیا، اس نے قیمت ادا کی، اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ کیا تھا ہماری نجات کے لیے؟ کہ وہ مصلوب کیا گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ یاد رہے اگر خدا نے یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتا، اگر وہ قبر کے اندر ہی رہتا، اگر وہ اسی طرح سے رہتا جس طرح پہلے نبی آئے اور مر گئے، تو کوئی یسوع مسیح کے اوپر ایمان نہ لاتا اور نہ کوئی نجات پاتا۔ کیوں؟ اگر خدا نے یسوع مسیح قبر میں رہتا تو سب سے پہلی بات کیا ثابت ہونی تھی؟ کہ وہ گناہ گار تھا۔ دوسری بات کہ وہ گناہ کا غلام تھا۔ تیسری بات کہ وہ موت اور ابلیس کا غلام تھا۔ چوتھی بات کہ وہ اپنی ذات میں گناہ کرتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح جب تیسرے دن قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہی نجات دہندہ ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ اپنی ذات میں گناہ سے واقف نہیں ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے انگلش میں لکھا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف ہولینس، یعنی پاکیزہ سوچ کے وسیلہ سے، پاکیزہ چال چلن کے وسیلہ سے، پاکیزہ کردار کے وسیلہ سے، پاکیزہ جان کے وسیلہ سے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر اس کی ذات میں گناہ ہوتا، اگر وہ گناہ گار شخص ہوتا، تو وہ کبھی بھی گناہ کے اوپر، موت کے اوپر، قبر کے اوپر، ابلیس کے اوپر غلبہ حاصل کر کے قبر میں سے باہر نہ آتا۔ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنے کی سب سے بڑی، پہلی، آخری اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بے گناہ تھا، اور وہ ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ یہ آخری مرحلہ تھا، اس کا آخری مرحلہ تھا انسان کو گناہ کی غلامی سے چھڑانے کا۔ اور جب ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، غور سے سنیے گا، جب ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں تو ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم اس کے پاکیزہ چال چلن میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم اس کی پاکیزہ سوچ میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم اس کے پاکیزہ ارادہ میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں، اور ہم اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ کیا اگر آپ کی ایک دوستی کسی شرابی شخص کے ساتھ ہو، آپ 24/7 اس کے ساتھ رہیں، تو کیا آپ کے اوپر اس کا رنگ نہیں چڑھے گا؟ آپ ویسے کام نہیں کریں گے؟ کیا بری صحبت، بائبل کہتے ہیں کہ بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے، لیکن آج اگر ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں، آج ہمارا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جاتا ہے، آج وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے، ہم اس سے رشتہ قائم کر لیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا کردار یسوع مسیح کی طرح کا کردار ہوتا چلا جاتا ہے، ہماری سوچ پاک ہوتی چلی جاتی ہے، ہم گناہ سے، موت سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ اور جب ہم خاص طور پہ جب ہم عشاء ربانی لیتے ہیں، اس عشاء ربانی کا مقصد ہی یہ ہے، روٹی جو ہے وہ اس کے بدن کو ظاہر کرتی ہے، شیرہ جو ہے اس کے خون کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم اس کے بدن اور اس کے خون کو اپنے اندر لیتے ہیں تو ہماری فطرت بدلتی چلی جاتی ہے، ہم میں سے گناہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، ہم یسوع مسیح کی شکل پر ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک خاص بات کہ اس عشاء ربانی کے وسیلہ سے، اس روٹی اور اس شیرے کے وسیلہ سے، اس بدن اور اس خون کے وسیلہ سے ہم یسوع مسیح کی طرح، غور سے سنیے گا، یسوع مسیح کی طرح جس طرح وہ مردوں میں سے جی اٹھا، یہ روٹی اور شیرہ ایک دن ہمیں یسوع مسیح کی طرح مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ اس لیے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں۔
یہ محض ایک رسم نہیں ہے کہ آپ نے مہینے کے پہلے ہفتے آپ نے روٹی اور شیرہ لیا، یہ رسم نہیں ہے. ہاں یہ پاک رسم ہے، لیکن اس کو آپ محض رسم کے طور پہ مت لیں کہ آپ کرسچن تو آپ یہ کام کر رہے ہیں. اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو سمجھیں کہ یہ اگر آپ ایمان کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو ایک دن یہ رسم، یہ روٹی اور یہ شیرہ جو ہے، یہ ہمیں مردوں میں سے جی کرنے کا وسیلہ بنے گا. میں سے اگر آپ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 53 آیت، لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے، غور سے سنے گا، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. آخری دن پھر زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس جسم کے اندر ایک بار مریں گے. گو ہماری جان جو ہے وہ گناہ کی غلامی سے چھوٹ گئی ہے، لیکن ہم جسمانی طور پر ضرور مریں گے. اور اگر ہم اس خون اور گوشت میں شریک ہوتے رہیں گے تو لکھا کہ میں آخری دن اسے پھر زندہ کروں گا. یعنی یہی بدن جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرح جلالی بدنوں میں تبدیل ہو کے ہم جی اٹھیں گے اور خدا باپ کے پاس اس کی بادشاہت کا حصہ بن جائیں گے. اس لیے یسوع مسیح کا مرنا، اس کا خون بہانا، جس کی یادگاری ہم ہر مہینے کرتے ہیں، یہ انتہائی اہم ہے. اس کے وسیلہ سے ہمیں گناہ سے چھڑایا گیا ہے، ابدی زندگی ملی ہے. پھر پڑھوں گا، لکھا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے، اور میں اس سے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا، میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. تو آپ سوچیں کہ بے شمار مسیحی، بے شمار، میں مسیحی نہیں بولوں گا، بے شمار لوگ، مسیحی وہ جو مسیح کے پیچھے چلتا ہے، یاد رکھیے گا، بے شمار لوگ نجات کے بغیر یا نجات پا کے بھی گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ اس رسم کے اندر شامل ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے. خدا یسوع مسیح کا بدن اور اس کے خون کی ہم بے حرمتی کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ ہمیں ایک دن خدا یسوع مسیح کی طرح مردوں میں سے جلائے گی اور ہمیں جلالی بدن ملے گا اس کے وسیلہ سے. تو یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح کا اس دنیا کے اندر آنا ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑانا تھا. اور خدا یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد ایک خاص بات بولی. اس نے بولا موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. بائبلی اصطلاح کے اندر، بیبلیکل کانٹیکس کے اندر جو کنجیاں ہیں وہ اتھارٹی کو، اختیار کو ظاہر کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ موت کے اوپر اور عالم روا کے اوپر بھی اگر کسی کو اختیار ہے تو وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے. یاد رکھیں کہ کوئی اور ذات اس دنیا کے اندر نہ تو عورت کی نسل سے آئی، نہ بے گناہ رہی، نہ اس نے خون سے قیمت ادا کی، نہ مرنے کے بعد مردوں میں سے جی اٹھی. صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ خدا یسوع مسیح کی ذات ہے. اسی لیے اس دنیا کے اندر گناہ کی غلامی سے چھڑانا کسی کے اختیار میں نہیں لیکن یسوع کے اختیار میں ہے. اس نے 2000 سال پہلے ہمارا کفارہ دیا پوری دنیا کے لیے. اور اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو، یہاں پر یہودیوں کو یا مسیحوں کو نہیں لکھا گیا، آدمیوں مین آدم میں سے جو پیدا ہوئے ہیں، ہر قوم کے لوگ، چاہے وہ مسیحی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، اسرائیلی ہے، پارسی ہے، جو کوئی بھی قوم ہے، آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس نام کے وسیلہ سے نجات ہو. یسوع مسیح جو ہے واحد نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے. ایک ہی ذات ہے جو گناہ کی غلامی سے آزاد کرتی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. باتیں بہت ساری ہیں لیکن نتیجہ یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ گناہ سے
मौत से, अबलीस से, इनकी गुलामी से छुटना चाहते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आए। अपनी जिंदगी के अंदर खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने। जब आप उसको शख्सी निजात दहिंदा मानेंगे तो याद रखें कि आप गुनाहों में से निकलकर जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएंगे। खुदा का पाक रूह आपको संभालेगा, खुदा का पाक रूह आपको गुनाह से और अबलीस से बचाना शुरू करेगा। वो आपकी सोच की हिफाजत करेगा, वो आपके किरदार की हिफाजत करेगा, वो आपके चाल चलन की हिफाजत करेगा और आपको इस काबिल करेगा कि आप अबलीस का मुकाबला करें और गुनाह और बदी से दूर रहें। लेकिन अगर आज तक हम खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर आज तक हमारा यीशु मसीह से कोई रिश्ता नहीं, हमारा उससे कोई राब्ता नहीं, हमने उसको खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा हम नहीं मानते, या अगर हम खुदा का बेटा मानते हैं और रस्मी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने आज तक उस इकरार को दुनिया को नहीं बताया, हमने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, हम उसके साथ नहीं मरे, हम उसके साथ दफन नहीं हुए, हम उसके साथ जी नहीं उठे, तो हमारी निजात नहीं। हम आज भी गुनाह की गुलामी के अंदर जिंदा हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आज के बाद गुनाह की गुलामी में ना रहें, तो सच्चे दिल से यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आए, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, आप गुनाह की गुलामी से छूट जाएंगे। हालेलुया। खुदा में सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम गुनाह की गुलामी से छुटकारा पाते हैं। हम इस बात पे ईमान रखते हैं, हमने कलाम में से सीखा है कि तेरा बेटा इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ा सके, हमें अबलीस से, मौत से, कब्र से छुड़ा सके। हम इस बात पे भी ईमान रखते हैं कि आसमान के तले आदमियों के पास कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से निजात हो। हम ये भी जानते हैं कि आसमान तक जाने की सीढ़ी यीशु है। हम ये भी जानते हैं कि तेरे साथ मिलाप करने वाला यीशु है। हम ये भी जानते हैं कि हमें हमारे दिल के अंदर तेरे भेद को आशिकारा करने वाला सिर्फ यीशु है। हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से निजात है, और हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि अगर हम सच्चे दिल से यीशु मसीह को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो रूह कुदस की शक्ल में हमारे अंदर रहता है। पाक रूह की कुव्वत के वसीला से वो हमारी जिंदगी को ड्राइव करता है। तेरा खादम होता हुआ सबके लिए बरकत चाहता हूं। जितने लोगों ने इस कलाम को सुना, खुदा तेरी बरकत उनके ऊपर ठहर जाए, और आज तक जो लोग इस बड़ी निजात से गाफिल हैं उनके ऊपर तेरा रहम, तेरा तरस, तेरा फजल हो, और खुदा तेरे फजल की बदौलत आज के बाद गुनाह की गुलामी में रहें, बल्कि गुनाह से रिहाई पाके तुझ पे ईमान रखें और इस बात का इकरार करें कि तेरे वसीला से निजात है। तेरा खादम होता हुआ सबके लिए बरकत की दुआ करता हूं। तेरा रहम, तेरा तरस, तेरा फजल चाहता हूं। और खुदा खास तौर पे उन जानों के लिए दुआ करता हूं जो अभी तक अबलीस के और गुनाह के हाथों में हैं। अपना रहम कर, ताकि ये लोग अपनी जिंदगियां तेरे हुजूर लेके आ सके। सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूं। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात छिपाए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने कसूरवारों को माफ़ कर दे, तुम्हें कसूर में मुआफ़ करा। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, के बाद चाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। खुदा ना सबको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ कि ये जो 3 पैगाम मैंने गुनाह की गुलामी के ऊपर दिए हैं, इन पैगामात की वसीला से आप सबने बरकत पाई होगी। आप इन पैगामात को सुने और इनको दूसरों तक भी भेजें, ताकि वो लोग जो आज तक गुनाह की गुलामी में हैं वो लोग निजात पाएं।
آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, ہمارے فیس بک پیج کو آپ لائک کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہماری ساری پروگرامز کو دیکھ سکیں. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے گا. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.